बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह वतन के साथ मैं नवीद निज़ामी आपके सामने हूँ और हम जैसा कि हर प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए अपने व्यूज़ में दुआ करते हैं। तो आज भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बखैर व आफ़ियत रखे और आप जिस तरह से हमसे मोहब्बत का इज़हार करते हैं हम आपके मशकूर हैं। प्रोग्राम को आगाज़ करने से पहले मुझे कुछ गुफ्तगू करनी होती है और आपको पता है कि पिछले चंद दिनों से एक वाक़या ऐसा रूनुमा हुआ कि एक बच्ची पे तशद्दुद किया गया और उस तशद्दुद के बाद बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं और कुछ क्वेश्चन मार्क हम पे दोबारा से आ गए हैं, हम पढ़े लिखे लोगों पे आ गए हैं। मुझे इस पे आगाज़ में बात करनी होगी। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को तरतीब दे लूँ, मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं क़ारी अहमद यार हक़ानी साहब, मारूफ़ क़ारी हैं और इंटरनेशनली जाने पहचाने जाते हैं। इनको वार्म वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं सर? माशाल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, अरसा दराज से हदीस और शरई अलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हाजी साहब भी हैं, हस्ती मुस्कुराती शख्सियत भी हैं, हर दिल अजीज़ भी हैं, आपके सवालात के जवाबात भी देते हैं। इनको भी वेलकम करते हैं। सर वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आप भी खैरियत से? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको बखैर व आफ़ियत रखे। सर गुफ्तगू भी करेंगे जी इंशाअल्लाह। मैं आज का टॉपिक और फॉर्मेट ज़रा डिस्कस कर लूँ फिर आगे बढ़ते हैं। आपको पता है जी प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है, हम तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, आपको आज का वजीफ़ा बताया जाता है, जो सवालात आप लिख भेजते हैं उनके जवाबात शामिल किए जाते हैं। आज की बात में मौजू होगा घरेलू मुलाज़मीन पर तशद्दुद के हवाले से, इनके हुकूक़ के हवाले से इस्लाम क्या कहता है, हमारा दीन इस्लाम हमें सबक क्या देता है, माशरती तौर पे हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ क्या अदा करनी चाहिए, इन बच्चों के हकूक़ क्या हैं, हमें वो क्या देने चाहिए। इसके बाद हम दुनात शामिल करते हैं और आज सेगमेंट है जादू जिन्नात के सवालात के जवाबात देने के हवाले से। तो मैं आगाज़ में एक शेर कहना चाहूँगा, इफ़लास की बस्ती में जाकर तो देखो, इफ़लास की बस्ती में जाकर तो देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। एक मंज़र है जिसकी मैं मंज़र कशी आपके सामने करूँगा, ज़रा सोचिएगा कि कैसा भयानक मंज़र है किसी भी वालिदैन के लिए और किसी भी ऐसी बीमार बच्ची या बच्चे के लिए जो मैं आपसे बताने लगा हूँ। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जनरल हॉस्पिटल की इंतहाई निगहदाश्त वार्ड है जिसको इंसेंटिव केयर कहते हैं, ICU कहते हैं। इसमें सफ़ेद चादर में लिपटी लगभग 12 साल बच्ची लेटी है। इसका जिस्म हरकत नहीं कर रहा मगर जिस्म के साथ जुड़े तिब्बी आलात ये बता रहे हैं कि बच्ची की सांसें अभी चल रही हैं। दूरी से देखने पर नज़र आता है कि इसके सर पर ज़ख्मों के गहरे निशानात हैं, लेकिन बेड की दूसरी तरफ जाकर जब उसके चेहरे और आंखों पर नज़र पड़ती है तो जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ जाती है। चेहरे पर आंखों की जगह यूं महसूस होता है जैसे सिर्फ 2 काले गड्ढे ही रह गए हैं। आंखों के इर्द गिर्द जिल्द पर पुराने ज़ख्मों के निशान सूख चुके हैं। ये देखकर सवाल जहन में आता है कि ये सब कैसे हुआ होगा। कमसिन बच्ची के सर के लगभग 1/3 से ज़ायद हिस्से से जिल्द गायब हो चुकी है और सर के दोनों तरफ छोटे छोटे गड्ढे हैं। ये मंजर जो मैंने बयान किया ये उस मासूम बच्ची का है जो एक पढ़े लिखे कपल के घर एक कानून की बालादस्ती के काम करने के लिए ऐसे फ़र्द के घर मौजूद थी मुलाजमा के तौर पर, जिसके साथ ये जुल्म, ये जबर और ये जुर्म किया गया। फिर पाकिस्तान हाई जो कमीशन बराए इंसानी हकूक़ है उनकी तरफ से भी बड़ी मजम्मत की गई है। कहा गया है कि इस पर कानून बनाने की ज़रूरत है। इंटरनेशनली अगर हम बहुत ज़्यादा दूर ना जाएं, अपने पाकिस्तान के साथ साथ इस्लामी मुल्क सऊदी अरेबिया की ही बात कर लें तो वहाँ मुलाजमों को, जहाँ बड़ी तादाद घरेलू मुलाजमीन, चौकीदार और ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके बाकायदा हकूक़ हैं। 3-4 साल अगर वहाँ पे एक ही जगह जॉब कर लें, उनको बाकायदा लास्ट जो सैलरी वो ड्रॉ कर रहे हैं वो उनको इनाम के तौर पे दी जाती है और बहुत से इनामात भी हैं। हमारे यहाँ क्या है, क्या हकूक़ हैं, हमें नहीं पता। अगर आपको पता है तो फिर आप हमें भी ज़रूर बताइएगा, हमारे इल्म में इजाफ़ा होगा। शायद वो हकूक़ इन बच्चों को हम दिला सकें और हम अपने मीडिया के ज़रिए नशर कर सकें, जबकि ऐसी कोई चीज़ बदकिस्मती से नज़र नहीं आती। अच्छा, अब थोड़ी तमहीद मैं इस पे लूँगा, फिर दीन इस्लाम हमें क्या कहता है
اس پہ بات کروں گا اور پھر پروگرام کا آغاز کر دیں گے کہ اکثر و بیشتر غریب گھرانوں کے بچوں کو مجبوری کے تحت امیر گھرانوں میں جس کا پتہ بگار کے طور پر تھوڑی سی سیلری پہ رکھ لیا جاتا ہے اور ان بچوں کے ساتھ اکثر مالکان جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں. ایسا اکثر بچوں کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ یہ معصوم بچے نہ تو کسی کو بتا سکتے ہیں نہ شکایت کر سکتے ہیں. ان کے والدین ان کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں. شاید کبھی کبھی ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں یا شاید والد جو ہے وہ کام کاج کے عادی نہیں ہوتے اور والدہ کو اور چھوٹے بچوں کو یہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور گھر کا کفیل بننا پڑتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے کیسز ہیں جن میں بچوں پر ناحق تشدد کیا جاتا ہے اور میڈیا پر ان کو نمایاں تو کیا جاتا ہے مگر اس میں ملوث مجرمان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا. اسی وجہ سے یہ حادثات بڑھتے جا رہے ہیں. دین اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو آزادی دلا کر اس بھیانک تصور کا خاتمہ کیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اپنے غلاموں بلکہ مشرکین کے غلاموں کو بھی اللہ کی راہ میں خرید کر آزاد کروایا. اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے ہر فرد کے حقوق متعین فرما دیے. جو لوگ دوسروں کی خدمت کر کے روزی کماتے ہیں ان کے حقوق و فرائض کی نشاندہی فرما دی اور سب کو پابند فرما دیا کہ ان کے حقوق کی سختی سے پاسداری کریں. ہمارے معاشرے میں اکثر گھریلو ملازمین خصوصاً خواتین اور بچوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے جس پہ میں بات کر رہا ہوں وہ قابل افسوس بھی ہے اور شرمناک بھی ہے. غربت کے ہاتھوں سے ان لوگوں پر ڈھائے گئے ظلم اور جبر اور اذیت کی داستانیں آئے روز ذرائع ابلاغ کی زینت بنتی رہتی ہیں. یہ تو چند ایک کہانیاں ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں. ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو سامنے ہی نہیں آتی اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چند اچھے گھرانوں کو چھوڑ کر عمومی طور پر ان گھریلو ملازمین خواتین اور ملازم بچوں کے ساتھ اہل خانہ خصوصاً گھر کی مالکہ کا رویہ نہایت حقارت انگیز، نازیبا اور توہین آمیز ہوتا ہے. ذرا سی بات پر سخت برا بھلا کہنا، جھڑکنا اور تشدد کرنا ان کا وتیرہ اور معمول ہو چکا ہے جو اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہے. پڑھے لکھے لوگ ہیں اور حالیہ پوسٹ جو آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی جس میں کہا گیا جج بہادر صاحب کی جانب سے کہ میری اہلیہ ذہنی مریضہ ہیں. اگر ذہنی مریضہ ہیں تو وہ آپ کو زد و کوب نہیں کرتی، اپنے بیٹے کو زد و کوب نہیں کرتی. زد و کوب تو بہت، میں بڑے احتراماً چھوٹے سے لفظ میں کہہ رہا ہوں، ایسے وحشیانہ تشدد کا نشانہ نہیں بناتی. ان کو تو پھر ایسے کسی ری ہیب سینٹر میں ڈالیے. آپ کو بھی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کے بچے کو بھی زندگی کا خطرہ ہو سکتا ہے. یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ ضمانت مل گئی 7 اگست تک، 27 جولائی کا واقعہ، ابھی تک اس پہ کوئی ایسی کارگزاری نہیں ہو سکی کہ قانون کی گرفت میں قانون کے رکھوالے، قانون کی پاسداری کرنے والے، قانون کو جو توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں خود یا ان کے اہل خانہ، ان کو جواب دہ ہونا پڑے. اس کو میں اپنے پروگرام میں ڈسکس کروں گا. ابھی قاری صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے ہمیں فیضیاب کیجیے، پھر آگے بڑھتے ہیں. قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين
فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. माशाल्लाह जज़ाकल्लाह कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मुझे लग रहा था ज़रा हमें इन्फॉर्मेशन भी दीजिएगा, हमें सबक मिल जाए। आपने जो तलावत की इसमें हुकूक का ज़िक्र हो रहा था, इसमें क्या था, ज़रा थोड़ा हमें मफ़हूम समझा दीजिए। फ़िरौन ने जो जुल्म किया था वो उसके जुल्मों के लिए मतलब है कि ये उसकी दास्तान थी, और उसमें जो हज़रत ना क्या कहते हैं आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा, उन पर जो जुल्म तशद्दुद किया था, तो उसके लिए वो अल्लाह से फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें निजात दे दे इसके जुल्मों से, इसकी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जज़ाकल्लाह कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। भट्टी साहब, गुफ्तगू से पहले मैं चाहूँगा आज का वजीफ़ा इनायत कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गुफ्तगू और वजीफ़े से पहले आज आपने जो गर्मा गर्म इंट्रो दिया है ना, जी जी उसमें आपने 2-3 बार कहा कि ये एक पढ़ी लिखी फैमिली थी। जी। पढ़ी लिखी फैमिली ऐसी तो नहीं होती है। बस भट्टी साहब, मैं ख़ुद नादिम होता हूँ जब मैं ऐसा कोई जुमला दोहराऊँ, क्योंकि हम ये माशरती तौर वो पे इल्म समझते हैं। नहीं पढ़े जो Exactly. इंसानियत इनको सिखाए, जो इनको अखलाक सिखाए, जो इनको आदाब सिखाए। अगर इन्होंने वो इल्म पढ़ा होता तो फिर इनकी तरबियत में चीज़ शामिल होती। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने आकर पूछा, कम आफू अनिल खादिम, अल्लाह के नबी खादिम को कितनी बार आखिर मैं माफ़ करूँ? खादिम गलतियाँ करते हैं, हो जाती हैं, कुताही हो जाती है काम की अदायगी में, कितनी बार माफ़ करूँ? अल्लाह अकबर, ये है तालीम। अल्लाह अकबर। दोनों जहानों के सरदार ने अपना चेहरा मुबारक ही दूसरी तरफ कर लिया, ये सवाल ही सुनना पसंद नहीं फरमाया। वो दोबारा फिर आया किसी मौके पर, फिर यही सवाल किया, हो सकता है वो अपने किसी खादिम से तंग हो, फिर यही सवाल पूछा कि कम आफूनिल खादिम,
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرہ فی کل یوم، کہ اگر ہر روز 70 بار بھی معاف کرنا پڑے تو کر دو۔ تو عربوں کے ہاں 70 نہیں ہے، لا محدود، کہ جتنی بار بھی وہ غلطی کرے معاف کر دو۔ یہ ہے علم، یہ ہے تربیت، یہ ہے دین۔ اگر یہ ہو تو ایسی فیملی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پڑھی لکھی ہے۔ ایک گزارش کرنی ہے، کیا میں نے یہ بھی پڑھا کسی جگہ کہ یہ بھی فرمایا تعلیمات کے طور پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جتنی مرتبہ تم اللہ سے معافی خود اپنے لیے طلبگار ہو اتنی ہی معافی اس کے لیے رکھو۔ ایسا بھی ہے، کچھ ملتا جلتا ہے؟ میرے علم میں ایسی نہیں ہے۔ اچھا، یہ روایت میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پر آپ دیکھیں نا، اللہ سے آپ کتنی معافی مانگتے ہیں۔ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ اخلاقی طور پر کہ ہم کروڑ مرتبہ غلطی کر کے پھر بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور انسانوں کو ہم ایک غلطی پر اتنا مارتے ہیں کہ اس کی ہڈیاں پسلی توڑ کے رکھ دی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ نہیں، یہ جاہل ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں۔ اچھا بھٹی صاحب، میں چاہوں گا ایک وہ مثال بھی دیں آپ، جب آپ حج پہ گئے اور وہاں پہ ایک فیملی آپ کو ملی، وہ بتانے والی بڑی بات آپ کے انٹرو سے مجھے وہ یاد آ گئی نا کہ یہ بھی خادم ہیں۔ جی، 2 بزرگ خواتین حج پہ آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے باتوں باتوں میں بتایا جی ہماری تیسری نسل، جس فیملی کے ساتھ ہم حج پہ آئے ہیں ان کے گھر میں ہماری تیسری نسل خدمت کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی فیملی ہے، یہ ہے کردار کہ تیسری نسل وہاں جوان ہو رہی ہے اور وہ جانے کے لیے تیار نہیں اور یہ نکالنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ دونوں بزرگ خواتین کہہ رہی ہیں کہ ہمیں صاحب نے اسی ہوٹل 5 سٹار میں رکھا ہوا ہے جس میں وہ خود رہ رہے ہیں، جس پیکج میں وہ خود آئے ہیں اسی پیکج میں وہ ہمیں بھی حج کروا۔ اللہ اکبر، اللہ، تو یہ ہے محبت، یہ ہے شفقت، اللہ، یہ ہے ان کی خدمات کا اعتراف۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیملی پڑھی لکھی ہے، اور یہ فیملی جن کی خادمہ ہاسپٹل میں ہڈیاں تڑوا کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو آپ پڑھی لکھی تو نہ کہیں۔ بچی 12-13 سال کی، سر میں کیڑے پڑ چکے، آنکھیں اندر دھنس چکی، اور وہ معصوم اپنی تکلیف بھی نہیں بتا سکتی۔ اگر یہ دور اسلامی ہوتا تو یہ جو بیگم صاحبہ ضمانتیں کروا کے پھر رہی ہیں نا آزاد، ان کا حل کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک چھوٹی بچی اسی طرح کی معصوم قتل ہو گئی، اس کی آخری سانس سے تو کسی کو وہ نظر آئی تو وہ اٹھا کے بھاگا اور اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا۔ تو صحابہ کرام کٹھے ہو گئے اور پوچھنے لگے بیٹا تجھے کس نے مارا؟ فلاں نے۔ وہ معاشرے میں کچھ ہوتے ہیں لوگ بدنام، تو نام لے کہ بیٹا فلاں نے مارا، فلاں نے مارا، فلاں نے مارا، کس نے مارا؟ تو جب ایک یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے سارا ہلایا اور فوت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ہے عدل و انصاف کے امام موجود، فوراً بلوایا اس یہودی کو اور اس نے اقرار کر لیا۔ کیوں مارا ہے ظالم اس معصوم بچی کو؟ کہتے اس کے گلے میں ہار تھا اور میں وہ چھینتا تھا، یہ دیتی نہیں تھی، تو وہ ہار میں نے زبردستی چھینا اور اس کے سر پر پتھر مارا تو یہ مر گئی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کر کے بتایا کہ عدل اس کو کہتے ہیں، فرمایا اس کو بھی اسی طرح پتھر کے اوپر لٹاؤ اور اس کے سر میں بھی اسی طرح پتھر مارو۔ اللہ اکبر۔ اور اس یہودی کو اسی طرح پتھر کے ساتھ سر کے اوپر مار کے سر کچل کے مار دیا گیا۔ دوبارہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں کسی ایک بچے کا بھی قتل دکھائیں ڈھونڈ گئے؟ آپ کی 10 سالہ مدنی زندگی میں دوبارہ اس جرم کا نشان بھی نہیں ملتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ہر روز بد سے بد مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اللہ ہمارے معاشرے کو یہ نبوی تعلیمات سے روشناس فرمائے، آمین۔ اور یہ عدل و انصاف اللہ ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور بڑی صاحب، جہاں پہ میں نے کہا کہ پڑھا لکھا کپل اور تعلیم یافتہ کپل، تو میں بڑی معذرت چاہوں گا کہ وہ لفظ اس لیے ضروری تھے کہ کچھ ہمیں سیکھنے کو تو ملے۔ کیا تعلیم اسکول کالجز یونیورسٹی سے لے لینا کیا تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے؟ ڈگریوں کا ڈگریوں سے پلندہ جو ہے یہ اس کو تعلیم نہیں اس سے کہتے، تعلیم کا کوئی تعلق بنتا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے سر، آج کا وظیفہ عنایت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی بھائی، آج جو ہم عمل بتا رہے ہیں نا، جی، آسان بھی بہت ہے، بظاہر کرنا مشکل بھی بہت ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فیملیوں میں لڑائی، ایون سگے بہن بھائیوں میں آج کل رنجش عام سی بات ہے، چپکلش ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ بہو کو بھی
شکوے ہیں، ساس کو بھی شکوے ہیں، نندوں کو بھی شکوے ہیں، بھائیوں کو بھی شکوے ہیں، بہنوں کو بھی شکوے ہیں. تو یہ ہماری لڑائیاں کیوں ہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ میں اپنے دودیال میں جاؤں تو محبت بکھیروں، ننیال میں جاؤں تو وہاں سے محبت سمیٹوں؟ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ ایک جرم ہے جو ہماری محفلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کمروں میں موجود ہے، وہ ختم نہیں ہم کرتے، اور وہ ہے غیبت. کسی کا عیب پکڑا اور اس کو خوب ہم نمک مرچ مسالہ لگا کے فون پر شیئر کرتے ہیں، دوستوں کو بھی بلا رہے ہیں، فیملی ممبران کو بھی بتا رہے ہیں، گھر میں بھی ڈسکس ہو رہی ہے. اور اس وجہ سے جب وہ اس بندے تک بات پہنچتی ہے کہ فلاں نے فلاں جگہ بیٹھ کے میرے بارے میں یہ کہا ہے، تو نفرتوں کے پہاڑ بن جاتے ہیں. اور اس موقع پر اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا اس غیر موجود بھائی کی عزت کا دفاع کرے کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو بھائی، اگر یہ بات ہے بھی تو تم اس پرسنل میں جا کر کرو، اس کو سمجھانا ہے تو اکیلے میں سمجھاؤ، یہ بات تم مجلس میں کیوں کر رہے ہو. یہ اتنے سے جملے بولنے سے جو محبت بڑھے گی، جو پیار بڑھے گا، وہ مثالی ہوگا. تو اس شخص کو جس نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں مجلس میں بیٹھے ہوئے عیب بیان کرنے والے کو روکا ہے، اس کو ثواب کتنا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رد عن عرض اخیہ بالغیبہ، بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کی، اس پر طنز کرنے والوں، تانے مارنے والوں، الزام تراشیاں کرنے والوں کو روک دیا ہے، کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، اللہ پر یہ لازمی ہے کہ قیامت والے دن وہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. اللہ اپنے اوپر حق رکھتے ہیں کہ یہ میں اس کو جہنم سے آزادی دوں گا، اس نے اپنے ایک مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا ہے. تو اگر ہم یہ غیر موجودگی میں اپنے بھائیوں کی عزت کا دفاع کرنا شروع کر دیں، ہماری مجلس سے غیبت ختم ہو جائے گی. غیبت ختم ہو جائے تو مجلسیں بہترین، محبت والی، پیار والی ہو جائیں گی، اور فیملی میں موجود اختلافات، لڑائیاں سب ختم ہو جائیں. یہ آج کا وظیفہ ہے. اچھا بڑی صاحب، اس کے ساتھ ایک چیز میں جوڑنا چاہوں گا. میرے نالج میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے دوست یا اپنے بھائی کی برائی اور اپنے بھائی کی غیبت، کوئی ایسی چیز جو اس میں ہے بھی یا نہیں بھی ہے، اس کو غیروں کے ساتھ بیٹھ کے اس کی غیر موجودگی میں ایسے ڈسکس کرتے ہیں جیسے واقعی اس میں موجود ہے. اور جب وہ آمنے سامنے آتے ہیں وہی دوست اور بھائی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے تمہاری غیبت یا چغلی یا تمہاری برائی کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا تو میں بھی شامل ہو گیا، مجھے پتہ چلے یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. سر یہ کیا رویہ ہے؟ نہیں، یہ تجسس جو ہے وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ تو اس مجلس کو گرمانے کا ایک ذریعہ ہے نا. جی، پہلی بات آپ نے کی کہ بعض دفعہ وہ عیب ہوتا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا. جی، اگر ہو تو پھر یہ غیبت ہے، اور اگر نہ ہو تو بہتان ترازی ہے. دونوں کبیرہ گناہ ہیں، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے. اور جس شخص کی یہ کی ہے اس سے بھی معافی مانگے بغیر معافی بھی نہیں. ٹھیک ہے، اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. سر سوالات ہیں اور ایک لمبی لسٹ ہے، کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی شامل کریں. یہ ایک لمبا سوال ہے، اس کو پہلے شامل کر لیتے ہیں. سر سوال ہے، ایک عورت اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی اور خاوند کا 1 سال کا بچہ بھی ساتھ لے گئی. چند ماہ بعد پتہ چلا کہ وہ اپنے خاوند سے حاملہ بھی تھی. اب اس عورت کے ورثہ پہلے بچے کے ساتھ ساتھ دوسرے پیدا ہونے والے بچے کی پیدائش یعنی ڈیلیوری اور دونوں بچوں اور عورت کا خرچہ مانگ رہے ہیں. کیا یہ سارے اخراجات اور عورت کا خرچہ پہلے خاوند کے ذمہ ہوگا؟ اگر نان نفقہ خاوند کے ذمہ ہے تو کب تک بچے والد کو کس عمر میں ملیں گے؟ بڑی صاحب آپ سمجھ سکتے ہیں یہ سوال. استغفر اللہ، میرا تو خون جوش مار رہا ہے. یہ اللہ کیا ہے؟ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بے حیائی، بد کرداری کا عروج اور غیرت کی تباہی. انا للہ و انا الیہ راجعون. نظامی بھائی، غیرت کا لیول دیکھیں، بے حیائی اور بد کرداری کا لیول دیکھیں، اور دوسری طرف جو ہم مسلمان ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا دین، ان کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ الحیاء من الایمان. ایمان کا دعویٰ وہ کرے جس میں حیا ہے. جو حیا سے خالی ہے وہ ایمان بھی کہاں ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں، ایک شخص کی بیوی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اس کی عزت تار تار کر کے، اس کے خاندان کی عزت کو ڈبو کے، اور دوسروں کی بے غیرتی، بے حیائی کا عروج دیکھیں کہ اب بڑے دھڑلے سے ان سے اخراجات بھی مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. بھئی اس کی بیوی ہو تو وہ خرچ کرے. اللہ اکبر. جب اس کی بیوی ہی نہیں رہنا پسند کرتی تو شرم کرو، خرچہ کس چیز کا مانگ رہے ہو؟
اسلام کہتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، خاوند کے ذمے ہے، باپ کے ذمے ہے کہ اپنے بچے اور اس کی والدہ کا خرچہ اٹھائے، لیکن جب اس عورت نے اس کی بیوی بن کے رہنا ہی پسند نہیں کیا، آشنا کے ساتھ بھاگ گئی یہ بغیرت بن کے، اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس کو پتھر مار مار کے رجم کیا جاتا، بجائے اس کے کہ یہ نان نفقے کا مطالبہ کرتی۔ اب تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں اسلامی قوانین نہیں ہے لاگو، تو یہ دڑلے سے نفقہ مانگ رہے ہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو یہ نفقہ مانگنے سے بہت پہلے پکڑی جاتی، جرم تو ثابت ہی تھا تو اس کو رجم کر دینا تھا۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ بچے کا نان نفقہ بھی والد دے گا اور یہ بچے بھی اسی کے ہیں۔ اور آپ نے پوچھا کہ یہ کب تک بچے اس کے پاس آئیں گے؟ جناب یہ پہلے دن بچہ پیدا ہوتے ہی والد کو دیا جائے گا۔ یہ ماں اس قابل نہیں ہے، یہ ماں اس قابل نہیں ہے کہ ان بچوں کی تربیت کرے، ان کی پرورش کرے۔ تو یہ جس خاندان کی یہ اولاد ہے وہ خاندان فوری عدالت کے ذریعے اپنے بچے ان سے واپس لے گا اور وہ خود پالے گے۔ یہ ماں اس بدکرداری کی وجہ سے اس حق سے محروم ہو گئی ہے کہ وہ ان بچوں کی تربیت کرے۔ جو خود اس قدر بد کردار ہے، بد سیرت ہے، وہ ان بچوں کی تربیت کیا کرے گی؟ اگرچہ اسلام کہتا ہے کہ بچے کا خرچہ، زچگی کا خرچہ یہ خامد ہی دے گا، لیکن وہ اپنے بچے بھی واپس لے گا، اس کے پاس نہیں رہنے دے گا۔ اور اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس کی آشنا اور اس کا انجام اب تک ہو چکا ہوتا۔ بھٹی صاحب، معاشرے کا یہ والا روپ دیکھ کے کبھی کبھی تو سوچ میں پڑ جاتا ہے بندہ کہ کیا اب ہم جینے کے لائق بھی رہے ہیں؟ کیا اب ہم سانس لینے کے بھی لائق رہے ہیں؟ اس عورت کے خاندان کی غیرت کا لیول چیک کریں کہ بجائے اس اتنے کبھی جرم پر اس کو لان تان کرتے، اس کو کوئی غیرت دلاتے، اس کو پکڑ کے چھتر پولا کر کے واپس بھیجتے، وہ اس کے ساتھ مل کے تو نان نفقے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی پورا خاندان ہی غیرت ایمانی سے محروم ہے۔ تو اس خاندان میں یہ شخص اپنے بچوں کو پلنے دے، پرورش کرنے دے، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم و کرم کرے۔ فرما دے۔ سر اگلا ایک سوال ہے، یہ بھی تکلیف دہ ہے، جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپس میں چکلش بہن بھائیوں کی، بھائی بھائی کی، اسی پہ بیس کر رہا ہے سوال۔ جی، بہن اور بھائی شدید تنازعات کا شکار ہیں، معاملات کورٹ کچہری میں چلے گئے ہیں، اللہ المستعان۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، اور سوال پوچھنے والی غالباً ان کی بہن ہے۔ میں ان کی تیسری بہن اس معاملے کو لے کر بہت پریشان ہوں، ان کی صلح صفائی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ اکبر، ہر چیز کا حل وظائف میں ڈھونڈ لیا ہے اس امت نے۔ وظیفہ یہ ہے، اس بہن کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ یہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو جائیں۔ لڑائی کیوں ہے بہن بھائی کی؟ وہ مسئلہ دریافت کریں، پتہ ہوگا اس کو کہ مشکل کہاں آئی ہے، کیوں یہ دشمنی بڑی ہے۔ عموماً ایک سائڈ پر ظالم اور دوسری سائڈ پر مظلوم ہوتا ہے، تو یہ لڑائی بڑھتی کیوں ہے کہ تیسرا فریق جو ان کی صلح چاہتا ہے وہ ظالم کا ساتھ دیتا ہے، مظلوم کا نہیں دیتا۔ اگر یہ بھائی نے بہن کا حصہ کھایا تو بہن تو چیخے گی۔ اگر بھائی بہن پر ظلم کر رہا ہے تو بہن اب آہوازاریاں بھی نہ کرے تو کیا کرے؟ تو اس بہن کو چاہیے وظائف ڈھونڈنے کی بجائے اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ میرے ان بہن بھائیوں میں صلح کرا دے، تہجد کے وقت اٹھ کے دعا کرے، سجدوں میں دعا کرے، اللہ قبول کر لے گا۔ لیکن پہلے جس کی حق تلفی ہوئی ہے اس کو حق دلوانے کی کوشش بھی کریں، معاملہ تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور جب تک آپ کہیں کہ نہیں، کنویں سے اوپر سے پانی نکالتے رہو اور جو مردار نیچے گرا ہوا وہ نہ نکالو، پانی صاف ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ آپ کپڑے پسینے کی سمیل سے بھرے ہوں، اوپر جتنے مرضی مہنگے پرفیوم چھڑکتے رہیں، وہ نہیں ٹھیک ہوگا۔ تو پہلے وہ جو نیچے سبب ہے نا، وجہ ہے، وہ اس کو باہر نکال کے سائڈ پہ کریں، پھر صلح ہوگی۔ تو اگر بہن کا حق بارا ہے بھائی نے یا بہن ظلم کر رہی ہے تو پہلے اس ظلم سے ان دونوں میں سے جو بھی ظالم ہے اس کو روکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، جو بندہ آپ کا بھائی بہن ظلم کر رہا ہے اس کو روکو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اس کو ظلم سے منع کر دینا بھی اس کی مدد ہے۔ تو یہ جو بیسک وجہ ہے یہاں لڑائی کی، پہلے اس کو دیکھیں، اس کو تلاش کریں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تو صلح خود بخود ہو جائے گی۔ اور وظیفے کے طور پر آپ ان کے لیے دعا کریں، سجدے میں بھی اور تہجد کے وقت۔ ٹھیک ہے سر، آگے ایک سوال ہے، کیا بلا عذر کھڑے ہو کر بائیں ہاتھ سے کھانا پینا جائز ہے؟ اللہ اکبر، دو چیزیں،
ایک ہی سوال میں دو چیزیں آ گئی جی۔ کھڑے ہو کر کھانا پینا اور پھر بائیں ہاتھ سے۔ بائیں ہاتھ سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الشرب قائما، کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو بھول کے پی لے تو وہ کہہ کر دے۔ تو یہ آداب تھے، اسلامی آداب، کہ کھڑے ہو کر نہ پئیں۔ لیکن پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے زمزم کھڑے ہو کر پیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوایا اور کھڑے ہو کر پیا۔ تو کچھ لوگوں نے حیرت کر، آپ کھڑے ہو کر پی رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے وہی کام کیا ہے جو میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جی۔ تو اب دونوں حدیثوں کو جمع علماء کرام نے اس طرح کیا کہ کھڑے ہو کر پینا خلاف اولا ہے۔ ضرورت کے تحت مثلا بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پی لیں، نیچے کیچڑ ہے، چلو جی کھڑے بیٹھنا ممکن نہیں تو کھڑے ہو کر پی لیں، لیکن افضل یہی ہے کہ بیٹھ کر پئیں۔ اب تو طب بھی یہی کہتی ہے کہ کھڑے ہو کر پئیں گے تو آپ کے اندرونی اعضاء ڈیمیج ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جوائنٹس آپ کے۔ ہاں جی، تو بیٹھ کر پئیں۔ جی۔ یہ ہے عام ادب کہ بیٹھ کر پینا ہی اچھا اور افضل ہے، اور اگر کہیں ضرورت ہو تو کھڑے ہو کر بھی پی لیں۔ اسی طرح کھانے کا حکم ہے کہ کھانا بھی اگر کہیں جگہ نہیں مل رہی، جیسے شادیوں میں ہو جاتا ہے فنکشن میں، ضرورت کے تحت کھڑے ہو کر کھا لیں، وگرنہ اگر بیٹھنے کی جگہ ہے تو بیٹھ کر ہی کھائیں۔ اس کے بعد ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا آکل احدکم فلیأکل بیمینہ، جب کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، اگر کوئی مشروب پینا ہے تو دائیں ہاتھ سے پیئے۔ یہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے اور شیطان پیتا ہے، تو شیطان کے مشابہ سے بچنے کے لیے ادب اسلامی کیا ہے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیں، دائیں ہاتھ سے پئیں، اور بائیں ہاتھ کو دیگر کاموں کے لیے رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن سر اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی ذہن میں آتی ہے کہ کچھ لوگ بائی ڈیفالٹ پیدائشی طور پر لیفٹی ہوتے ہیں، ہاں، الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ نہیں، ادب اسلامی تو سب کے لیے ایک ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز آپ نہیں وہ رائٹنگ کر رہے ہیں کرتے رہیں، جی۔ گھر کے کام کاج کر رہے ہیں لیفٹ سے کرتے رہیں۔ کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھے پلیئر جو لیفٹ سے کھیلتے ہیں، انضمام الحق صاحب تھرو لیفٹ سے پھینکتے تھے اور بیٹنگ دائیں سے، کوئی بات نہیں، لیکن جو کھانے پینے کا اسلامی ادب ہے وہ دائیں سے کر لیں۔ وہ دائیں سے، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آگے ایک سوال ہے کہ میرا ایک 12 سالہ بیٹا ہے جو نہایت غصیلی طبیعت والا اور قدرے بدتمیز ہے، براہ کرم کوئی وظیفہ بتائیں کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اچھا، پہلی بات یہ والدین اکثر کا شکوہ یہ ہے کہ میرا بچہ ضدی بہت ہے، غصیلا بہت ہے، شرارتیں بہت کرتا ہے۔ جی۔ تو ان والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کو ان کے بچپن سے تو محروم نہ کریں۔ اب اگر اس عمر میں بھی وہ کچھ شرارتیں نہیں کرتا، اچھل کود نہیں کرتا، باغ دوڑ نہیں کرتا، بہن بھائیوں کے ساتھ وہ تھوڑا بہت ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، تو کس عمر میں کرے گا؟ جب تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو پھر آپ کہیں گے یار اتنا بڑا ہو گیا اب تو شرم کر لے، شادی ہو جائے گی تو پھر وہ لو دیکھو اب شادی بھی ہوگی، بچوں والی حرکتیں نہیں گئی، تو بچپن میں آپ کرنے نہیں دے رہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو اس کا حق ہے اسے دیں، شرارتیں کرنے دیں، کھیلنے کودنے دیں۔ جی۔ اور جو ضد ہے وہ آپ کی محبت کی وجہ سے ہے، پہلے آپ نے اس کو اتنی محبت دی ہوگی، اب وہ ضد کر کے منوانا چاہتا ہے، آپ وہ پہلے والا پیار دیں اس کو۔ جی۔ اور بعض دفعہ دو بہن بھائیوں کی آپس میں وہ رنجش ہو جاتی ہے کہ یہ چھوٹا ہے، اس کو زیادہ پیار مل رہا تو مجھے اب وہ پہلے والا کیوں نہیں مل رہا، تو اس کو بیلنس کرنا تو والدین کا کام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس ضد کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے کو اب زیادہ پیار کیوں مل رہا ہے، تو ماں پر اس کو بیلنس کرے نا، جس طرح بھی کرے ماں کرے۔ باقی وظائف جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو جو دم کیا کرتے تھے، بچوں کو نظر بھی لگ جاتی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو کیا کرتے تھے وہی دم ان کو بھی بتا دیتے ہیں، کیا کریں۔ جی۔ اعوذک بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے کہ اللہ میں اپنے اس بچے کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس کو نظر نہ لگے، اس کو کوئی زہریلا کیڑا نہ کاٹے، اس کو کسی شیطان کے شر سے بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو شیطان بھی اس کو نہ چھوئے، کوئی نظر بد والا بھی نظر بھی نہ لگائے، کوئی زہریلا کیڑا بھی نہ کاٹے، تو بہترین دم ہے یہی دم اپنے ہر بچے کو صبح شام کریں، انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، اس کے ساتھ کچھ بچے میں نے بھی دیکھے، آپ نے بھی ڈیفینیٹلی دیکھے ہوں گے، وہ واقعی قدرے بدتمیز ہوتے ہیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، گھر کا ماحول بنا کہ دیتا ہے نا، تربیت میں فرق رہ جاتا ہے اور ان میں بڑا ایگریشن ہوتا ہے۔ اچھا، جہاں پہ آپ یہ تربیت فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ خیال کریں
تربیت کو پراپر طریقے سے کریں, جہاں خلا ہے اس کو پورا کریں. سیکنڈلی اگر سائیکٹرسٹ کی ضرورت ہے, ہاں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, وہ لازمی چیک کروائیے. اگر وہ مطلب ایکسٹرا آرڈنری ہو رہا ہے, جی 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 بالکل, توڑ پھوڑ کر رہا ہے, بہن بھائیوں کو پیٹ رہا ہے, تو پھر یہ میڈیکل کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, اس کو چیک بھی کروا رہے ہیں. علاج کروانے میں بھی کوئی عرض نہیں ہے. جی سارے کام وظائف سے نہ لیں. جی وظائف یقیناً اثر رکھتے ہیں, عمل کرنے سے اثر ہوتا ہے, لیکن جہاں میڈیکل کا مسئلہ ہو تو اللہ کے نبی نے علاج کروانے کا بھی حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا علاج کرواؤ, داؤ مرضاکم, مریضوں کا علاج کرواؤ, تو علاج بھی کروانا چاہیے. بالکل, دعا بھی کریں, دوا بھی کریں. بالکل, دونوں ٹھیک ہے, دونوں ہوں گے. سر آگے سوال ہے کہ میرے شوہر الگ گھر بنانا چاہتے ہیں, وہ خود بیرون ملک ہوتے ہیں, جبکہ میں اپنے ساس, سسر اور دیور کے ساتھ ادھر پاکستان میں ہوں. اب میرے دیور کی شادی ہو چکی ہے, اس لیے میرے شوہر الگ مکان بنا کر ہمیں الگ رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے والدین اس پر راضی نہیں ہو رہے. براہ کرم رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں اس کیفیت میں کیا کرنا چاہیے. والدین کی دعائیں تو بہرحال سب سے مقدم ہی ہونی چاہیے. جی, الگ گھر بنانا بھی کوئی عیب نہیں ہے, لیکن والدین وہ چاہتے ہیں کہ اس بیٹے کے بچے, وہ ظاہر ہے ابھی دوسرے بیٹے کی شادی تو ابھی ہوئی ہے, تو پہلے کے بچوں کے ساتھ وہ مانوس ہیں, وہ ان کو جدا نہیں کرنے چاہتے ہوں گے. تو والدین کی خوشی کو مقدم رکھیں, محبت کے ساتھ ان کے ساتھ رہتے رہیں, اور پیار سے ان کو منا لیں, یا زیادہ دور گھر نہ بنائیں, اتنا قریب بنا لیں کہ جہاں وہ بزرگ بچوں کو ہر وقت دیکھتے رہیں, ملتے رہیں. تو میرا خیال مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے. جی, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اگر قریب گھر ہو جہاں بزرگ خود آ جائیں چلے جائیں, یا بچے دادا ابو کو, دادوں کو ملنے کے لیے آ جائیں چلے جائیں, تو اس طرح میرا خیال یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. مصلحت سے کام لیا جا سکتا ہے, تھوڑا الگ گھر سمجھداری سے بنانا یہ کوئی ممانعت نہیں ہے. جی, والدین اگر خوشی کے ساتھ اجازت دے دیں تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے. اور اگر بالفرض ناراض بھی ہو جائیں تھوڑے سے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اب الگ گھر ہماری ضرورت ہے, دوسرے بھائی کی شادی ہوگی, گھر اتنا وسیع نہیں ہے کہ سب کو پورا ہے, تو الگ گھر بنا لیں. اور خاص طور پر ہمارے ہاں تو پردے کے بھی مسائل ہیں نا, یہ بہن تو رہ رہی ہیں پہلے سے دیور کے ساتھ ہی ایک ہی گھر میں, تو پردے کے مسائل بھی اگر ہوں تو پھر تو بالکل الگ گھر بنانا چاہیے, اور والدین کو بھی خوشی سے اجازت دے دینی چاہیے. ٹھیک ہے. سر اگلا سوال ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ محرم اور سفر کے مہینے میں جو شادیاں کی جائیں وہ خیر و برکت سے خالی ہوتی ہیں, کیا شریعت اس بارے میں کوئی رہنمائی کرتی ہے؟ محرم اور سفر ہی کیوں؟ جی, اگر ہم نے یہ جو پراپیگنڈا ہے نا, جی جی, کہ محرم اور سفر میں کی گئی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی, خیر و برکت سے خالی رہتی ہیں, تو پیچھے بیس میں جائے نا کیا ہے کہ اس میں بہت بڑی بڑی عظیم ہستیوں کی وفات ہے, جس کی وجہ سے یہ 100 کے مہینے ہیں اور اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے. تو بھائی جان پھر تو رمضان کو بھی ملا لیں, پھر تو اب ربیع الاول کو بھی ملا لیں. ربیع الاول میں کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی اپنے رب کے پاس گئی ہے, پھر تو اس کو بھی 100 کا مہینہ قرار دیں, اس میں بھی شادیاں نہ کریں. تو شریعت نے کوئی مہینہ کوئی دن فکس نہیں کیا کہ اس میں شادی کرنی ہے اور اس میں نہیں کرنی ہے. پورا سال آپ شادی کر سکتے ہیں, جب چاہیں دن کو کریں رات کو کریں, کر سکتے ہیں. کچھ ممانعت ہیں, مثلا حاجی کو یہ حکم ہے کہ وہ حج کے دوران نہ منگنی کا پیغام بھیج سکتا ہے نہ شادی کر سکتا ہے. عدت کے دوران عورت آگے شادی نہیں کر سکتی, یہ مخصوص ہیں. لیکن جس کے ساتھ یہ کوئی بھی شرائط نہیں ہے وہ صبح کرے شادی, رات کو کرے شادی, کسی دن کسی رات کر سکتا ہے, کوئی ممانعت نہیں. اور یہ خالی ہمارا وہم ہے اور جھوٹا پراپیگنڈا ہے کہ محرم اور سفر میں کی ہوئی شادیاں باعث برکت نہیں ہوتی. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, کہتے ہیں ہم نے شادی ہی 9 محرم کو رکھی تھی, الحمدللہ بچے بھی ہیں, گھر بھی ہے, ہر چیز ہے. فیل کہاں ہوتا ہے کہ ایک قوم نے کہا کہ نہیں جی محرم 100 کا مہینہ ہے, اس میں شادیاں کینسل, اور دوسری قوم کہتی نہیں جی ہم تو شادی اس طرح کریں گے کہ 7 دن مہندی, گانا, ڈولکی سب کچھ چلے گا. تو یہ جو اضافی چیزیں ہم نے دوسری قوموں سے لی ہیں نا, اس کی وجہ سے شادی بہت معیوب نظر آتی ہے. وگرنہ اگر سنت کے مطابق نکاح ہو, چند افراد جائیں, بچی کا نکاح کریں اور رخصتی ہو جائے, تو یہ آپ محرم میں بھی کریں تو آپ کو معیوب نظر نہیں آئے گا. آپ کی بات کو تقویت ملتی ہے, ہم نے شادی کا کانسیپٹ ہی کچھ اور بنا لیا. شادی رہی کب ہے؟ وہ رہی کب ہے؟ عبد الرحمن بن عوف جی, 10 مبشرہ میں سے ایک عظیم صحابی, مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے شادی کر لی ہے, اور کئی دن کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کپڑوں پر نشان لگا ہوا ہے. عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کوئی مہندی شادی لگی ہے, کہنے لگا اللہ کے شادی کر لی ہے. یعنی مدینہ میں رہتے ہوئے کائنات کے سردار کو بھی دعوت نہیں دی, تو کوئی مسئلہ نہیں, شادی ہو گئی ہے.
اور ہمارے ہاں اتنے تکلفات ہم نے پال سر ہم لیے نے ہیں بہت مشکل کر کہ لیا، مہینہ مہینہ شادی کے فنکشن ہی چلتے رہتے ہیں. بہت مشکل کر لیا، بیٹی والوں کے لیے، بیٹے والوں کے لیے بہت مشکل بنا. ہے. اسی لیے تو سر عمریں گزر رہی ہیں. یہی جو فنکشن ہے نا اس کی وجہ سے وہ بڑا معیوب لگتا ہے، یار محرم میں شادی. حالانکہ محرم میں کوئی ممانعت نہیں ہے، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے. محرم میں کریں، ربیع الاول میں کریں، سفر میں کریں. اچھا سر، سفر سے مجھے یاد آ گیا، میں نے بڑا سنا ہے کہ سفر کا مہینہ وہ پنجاب میں بڑا پارا ہوتا ہے، منحوس ہوتا ہے، منحوس ہوتا ہے. یہ کیوں ہے سر؟ اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے، کیا سارے مہینے اللہ کے ہیں. جی عربوں کے ہاں اس مہینے کو منحوس اس لیے سمجھا جاتا تھا کہ 3 مہینے ہیں لگاتار، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم حرمت والے. جی تو عرب کے جو ڈاکو قبائل تھے وہ ان 3 مہینوں میں وہ بھی حیا کرتے تھے اور سفر میں وہ پھر نکل پڑتے تھے، جو ہتھے چڑھتا تھا لوٹ کے لے آتے تھے اور لوگوں کی جائیدادیں لٹ جاتی، جان مال سب. تو وہ بیچارے پھر کہتے تھے کہ اس مہینے میں ہم صفر ہو گئے ہیں، صفر، اچھا زیرو پہ آ گئے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ یہ مہینہ تو بہت منحوس آیا ہے کہ اس میں ہمارا یہ اتنا نقصان ہو گیا. اور پھر یہ ڈاکو حضرات اپنے سرداروں کے ذریعے بلیک میلنگ بھی کرتے تھے کہ حج کے موقع پر اعلان کروا دیتے کہ بھائی جان اس سال محرم نہیں ہوگا پہلے، جی اس سال سفر پہلے ہوگا، محرم اگلا مہینہ ہوگا. کیوں؟ مہینہ چینج کرتے ہاں تھے. وہ 2 مہینے مسلسل گھر بیٹھ کے کھانے کی وجہ سے نا وہ ختم ہو جاتا تھا مال شال. تو لوٹ مار ختم ہو جاتی لوٹ مار والے 2 مہینے پتہ نہیں کیسے نکالتے تھے. تو وہ مہینہ چینج کروا کے تو سفر کو پہلے کر لیتے، اس میں خوب لوٹ مار کرتے اور اگلا مہینہ پھر سکون سے بیٹھ جاتے. اچھا اس وجہ سے کہہ اس رہے ہیں. وجہ سے وہ کہتے تھے کہ سفر بٹی صاحب، منحوس آپ ہے. کی اس گفتگو سے نا پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں فور دا لائٹر نوٹ جی اظہار تفنن یہ بات ہو رہی ہے، اس کو بہت زیادہ سیریس نہ لے لیا جائے. مجھے تو لگتا ہے سر پاکستان میں سارا سال سفر ہی چل رہا ہوتا ہے. پاکستان میں سارا سال ایسی کیفیت چل رہی ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ والے ہمارے ہاں 12 مہینے رہتے ہیں، 12 مہینے رہتے، کہتے ہیں لوٹ مار کا موسم. یعنی وہ تو 4 مہینے حرمت والے رک جاتے تھے، انہوں نے تو ہر لمحہ ہی شروع کیا. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. آمین. سر ایک آخری سوال ہے وہ بھی شامل کر لیتے ہیں کہ مرنے کے بعد نابالغ بچے کا حساب نہیں ہوگا تو میرا کزن 5 سال کا فوت ہوا، اس کا جسم سخت اور بھاری ہو گیا تھا، اکڑ گیا تھا. حالانکہ عموماً ایسے معاملات تو گناہگار شخص کے ساتھ ہوتے ہیں، تو بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ویسے مجھے کچھ سمجھ آتی ہے جی اس سوال کے بارے میں، لیکن آپ پلیز رہنمائی فرمائیں. یہ مسکنسیپشن ہے ہمارے ہاں یہ بھی جی جی کہ میت اگر گناہ گار ہو تو اس کا جنازہ اکڑ جاتا ہے، وہ بھاری ہو جاتا ہے، اور اگر فوت ہونے والا نیک ہو تو اس کا جنازہ بڑا ہلکا ہوتا ہے. یہ ساری فضولیات ہم نے خود تراشی ہیں. بندہ نیک ہو تو اس کی موت کو تکلیف نہیں ہوتی، گناہ گار ہو تو اس کی جان بڑی شدت سے نکلتی ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا اور باتیں کرتے کرتے کب آپ کی روح پرواز کر گئی مجھے پتہ نہیں چلا. لیکن اس سے پہلے کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کے پاس پانی کا پیالہ تھا اور آپ بار بار اپنا چہرہ مبارک گیلا کرتے اور فرماتے ان للموت سکرات، بلا شبہ موت کی بے ہوشیاں ہیں. سختی آپ کو بھی محسوس ہوئی. تو اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو آپ کو تکلیف تھی، جو آپ کو بخار تھا، یہ شدت دیکھ کر میں نے تو یہ گمان کرنا ہی چھوڑ دیا کہ کسی کو آسان موت بھی آتی ہے. تو یہ ہے کائنات کے سردار کو بھی بخار ہوا اور اتنا شدید بخار ہوا. تو یہ جو ہم نے بنایا ہوا نا کہ موت کی سختی نہیں ہوتی، میت بھاری ہو جاتی، یہ سب فضولیات ہیں. اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میت کسی بیماری کی وجہ سے اس کا جسم اکڑ گیا ہوگا، پھول گیا ہوگا، تو یہ ایسے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی کہ چھوٹا بچہ اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں. مسلمان بچہ ہے تو انشاءاللہ وہ جنتی ہے. انشاءاللہ. حتیٰ کہ جو غیر مسلم بچے ہیں ان کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد ہے کہ اللہ ان کو جنتیوں کے خادم بنائے گا یا کیا کرے گا، وہ جنت قیامت والے دن پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. تو جو مسلمان بچہ بچپن میں فوت ہو جائے اس کا تو کوئی گناہ ہے نہیں، تو انشاءاللہ جنتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بڑی صاحب. اس کے ساتھ ہی سوالات کے جوابات جتنے ہم شامل کر سکتے تھے ہم نے کر لیے. نہیں جی، پروگرام مجھے یہاں پہ ایک بریک کی طرف لے کے جانا ہے، تو اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. قاری احمد یار حقانی صاحب، قاری صاحب آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ تلاوت کرتے ہیں اور ہمیں سن کے ایک تسکین ملتی ہے روحانی، اور پھر جو آپ کے انداز ہیں مختلف جن میں آپ ادائیگی کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑی بلیسنگ کی ہے یہ چیز. آپ کے آنے کا شکریہ. ان کے ساتھ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب
سر آپ تشریف لائے، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، اور آپ جب آتے ہیں تو ہمیں سیکھنے کو ہر مرتبہ کوئی نئی چیز ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزاک خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی۔ لیں جی، پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔